जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यारो, चौथी किस्त बोस्निया एक आवारागर्द की ये नज़र से उस किताब की चौथी किस्त में आप दोस्तों को खुशामदीद है जी। और अगला जो हमने आज चैप्टर करना उसका टाइटल है जी घूम मुसाफिर घूम। दोस्तों, हमारी बैनुल अक़वामी आवारागर्दी में यूरोप की लो कॉस्ट एयरलाइंस का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि हम तो यहाँ तक कहेंगे सब इन्हीं का किया धरा है। अरे साहब, क्या आइडिया है। ना कोई दफ्तर, ना कोई एजेंट, ना कोई अमला, ना किसी से बातचीत, ना रिश्वत, ना वाकफियत। सीधा एयरलाइन की वेबसाइट पर जाइए, लोगों होकर खुद ही मंजिल मकसूद की तलाश करें। कीमत पसंद आने पर नाम, पता, पासपोर्ट नंबर एंटर करें और प्रोसेस होने पर इसी पेज का प्रिंट आउट लेके एयरपोर्ट चले जाएं। बस यही आपकी टिकट। वैसे तो इन लो कॉस्ट एयरलाइंस के बहुत नाज नखरे हैं। सामान सिर्फ हैंड कैरी हो, वो भी सिर्फ कुछ किलो। हवाई जहाज़ में अगर आपने कुछ नोश फरमाना चाहें तो अलग से पैसे अदा करने होंगे। काफ़ी और पानी का एक घूंट तक नहीं मिलता। और अब तो सुनने में आता है कि टॉयलेट के भी पैसे देने होंगे। वैसे तो ये सब बातें हमें बिल्कुल नहीं भाती, मगर साहब जब कीमत देखते हैं तो कहना पड़ता है छोड़ो ना यार, अब इतना तो हक है इनका। अमूमन इन एयरलाइंस का किराया बाकी तमाम एयरलाइंस के किराए से निसफ भर भी नहीं होता। ऐसी ही एक एयरलाइन ने 2010 में अपना सालाना बचत खाता पेश किया जो कि लगभग 140 मिलियन पाउंड्स था। ए काश हमारी प्यारी अपनी एयरलाइन PIA भी अपने आप को लो कॉस्ट ही कर ले। मुसाफिर भी खुश, अमला भी खुश, और बाकी कुछ सरकारी शहजादे अपना इंतज़ाम खुद कर लें। अभी तो बहुत से सरकारी इदारे बाकी हैं। इस जुमले में मैंने अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये एक पीपल्स पार्टी के दौर में सारी अवाम को पता है कि एक वज़ीर थे जो कि एयरलाइन के होटल में रहते थे और उनका सारा जो है खर्चा पानी वो एयरलाइंस PIA अदा वो करती थी। तो इनडायरेक्टली मैंने उन जनाब वज़ीर साहब पे एक हल्की सी एक ज़रा सी शुगलबाजी की है। तो अच्छा जी, अब है जी अगस्त 2014। अब आगे हम महीना और डेट्स वाइट्स थोड़े बहुत तो चलते रहेंगे। अगस्त 2014, सुबह के 5 बज रहे हैं। हम मगरबी बरतानिया स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा के एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्च में बैठे ऊँग रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन हम 180 के ज़ाविये से अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाते हैं तो हमें सवाए गिनती के कुछ गोरे गोरियों के जो कि कॉफ़ी वगैरह पीने में मसरूफ़ हैं कुछ नज़र नहीं आता। बाहर नज़र दौड़ाने पर माँ सवाए खाली खड़े जहाज़ों के कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मैं वहीं पे एयरपोर्ट पे कापी पेंसिल लेके वहीं पे ये मैं अब लिख रहा हूँ। रात के अंधेरे के अलावा बारिश भी खूब हो रही है और हम अपनी फ़्लाइट KL 1276 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि न जाने कब किसी गोरी की कानों में रस घोलती आवाज़ पड़े कि फ़्लाइट रवानगी के लिए तैयार है। लेकिन न जाने क्यों इंतज़ार की घड़ियाँ हमेशा ही तवील और कभी ना ख़त्म होने वाली होती हैं। अरे साहब, फ़्लाइट KL 1276 से याद आया कि हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमें बोस्निया जाने की डायरेक्ट फ़्लाइट मिली ही नहीं। अच्छा, उसके आगे ये कुछ तस्वीरें हैं जी जो मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से ली थी। तो आगे भी तस्वीरें हैं, तस्वीरें चल रही हैं जी, हाँ जी। आगे फिर लिखाई शुरू है जी। बोस्निया के तमाम रास्ते कहीं न कहीं से होकर गुज़रते हैं। मालूम करने पर पता चला कि बोस्निया
ٹورسٹ کی ہاٹ فیورٹ منزل نہیں ہے، لہٰذا منافع بخش کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ایئر لائنز ادھر کا رخ کم ہی کرتی ہیں، چنانچہ ہم کو دو تین ملکوں سے ہو کر ہی منزل مقصود پر جانا پڑے گا۔ ہمارے ٹریول ایجنٹ نے ہمارا روٹ کچھ اس طرح ترتیب دیا: فرام ایڈنبرا ٹو ایمسٹرڈیم which is in Holland, from Amsterdam to Zagreb, that's in Croatia, اور سراییوو is the capital of Bosnia۔ اچھا، زاگریب سے آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں پاکستان کے، بلکہ میرے جو فیورٹ صوفی سنگر ہیں اریب اظہر، اسلام آباد میں یہ بیسڈ ہیں، انہوں نے زاگریب میں اپنی کافی زندگی کے کوئی 10-15 سال گزارے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ کسی بینڈ میں تھے، لیکن آج کل he's quite hot, he's quite in دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ صوفی میوزک کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ اپنے کنسرٹس اور یہ گیدرنگز بھی اٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ انہی کا ہی شہر زاگریب ہے، کروشیا۔ اور کروشیا یوگوسلاویہ کو جب توڑا گیا تھا تو اس کو بوسنیا، کروشیا اور سربیا کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ تو اور کروشیا بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ یوگوسلاویہ کی جو تمام جو ساحلی پٹی ہے، the سی لائن، وہ سب انہوں نے کروشیا کو دے دی تھی۔ اینی ہاؤ، آگے چلتے ہیں جی۔ ہم اونگنے اور گوریوں کو تاڑنے میں مصروف تھے کہ نہ جانے کتنی صدیاں اسی طرح بیت گئیں کہ اچانک موبائل فون پر ایک میسج ریسیو ہوا، ہمارے بہت ہی پیارے اور بھائیوں سے زیادہ عزیز بچپن کے دوست احسن قیوم کی طرف سے۔ احسن قیوم کے بارے میں ہم آگے چل کر وضاحت سے بیان کریں گے۔ میسج کچھ اس طرح تھا: یار تو کہاں ہے؟ ابھی پتہ چلا ہے کہ بوسنیا میں تو سیلاب آیا ہوا ہے۔ ارے صاحب پھر کیا تھا؟ فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی، ایک عدد پے ایز یو گو انٹرنیٹ کیفے نظر آیا، فوراً وہاں جا کے ایک کپ کافی کی لی کہ اسی بہانے فری انٹرنیٹ استعمال کیا جائے۔ کافی دیر سرچ کرنے پر معلوم ہوا کہ سیلاب بوسنیا اور سربیا کے سرحدی علاقوں میں آیا ہوا ہے۔ اگست کا مہینہ تھا، مونسون، انڈرسٹوڈ، ایکویٹر کے جو آس پاس ملک ہوتے ہیں وہاں پہ بارشوں کا سلسلہ بہت ہوتا ہے۔ کیونکہ بارشوں کا سلسلہ پچھلے 2 مہینوں سے رک نہیں پا رہا، لیکن دارالحکومت سراییوو، یہاں دوستوں کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بوسنیا کی مقامی زبان میں جے، انگلش کا جو الفابیٹ ہے جے، وائی کی آواز نکالتا ہے۔ تو جب آپ سراییوو کو انگلش میں لکھتے ہیں تو وہ سرایے کی بجائے آپ جے لکھتے ہیں، جو کہ بولنے میں سراجیوو بنتا ہے، لیکن انفیکٹ اس کو پروناؤنس کرنے میں وہ سراییوو ہے۔ تو وہ آگے تھوڑی سی اس کے بارے میں بتایا گیا جی۔ پھر آگے لکھا جی: ابھی ہم آرام سے سکون کا سانس بھی لے نہیں پائے تھے کہ کھولتی آواز آئی جس کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ فلائٹ 1276 ٹو Amsterdam 15 is ready for departure at gate 3A۔ شکر خدا کا صاحب، رات کے 9 بج رہے ہیں۔ اب یہ فلائٹ میں سارا ٹائم گزر گیا، فلائٹ کے بعد کا جی، فلائٹ اتر گئی۔ اچھا، یہ فلائٹ یہ وہ ایک چیپٹر ہے جی، سم ہاؤ اللہ بھلا کرے، اس کتاب کو پبلشر صاحب نے، پبلشر تو نہیں، انہوں نے تو خیر ذمہ داری کسی اور آگے وہ کمپوزنگ وغیرہ کو دی تھی، اس نے سم ہاؤ کتاب کو اپنے جو صفحوں کا حساب ہوتا ہے اس کو پورا کرنے میں اس نے پورا ایک چیپٹر ہی نکال دیا۔ تو میں چونکہ اس وقت پاکستان میں تھا نہیں تو I just couldn't do it، میں نے اس کو فون پہ ہی گو ہیڈ کر دیا، وہاں پہ دیکھا تو یہ پورا چیپٹر۔ اب میں ایڈنبرا سے ایمسٹرڈیم گیا، ایمسٹرڈیم کی جو ٹریولنگ تھی وہاں پہ ایک دن گزارا، اس کی جو ٹریولنگ تھی وہ سارا چیپٹر غائب ہے۔ اس کے بعد کروشیا میں زاگریب میں ایک دن کا سٹے تھا، وہ سارا دن غائب ہے۔ اور اس کے بعد
جب میں زاگریب ایئرپورٹ پہ بیٹھا بوسنیا کی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوں، تب سے پھر اس نے آگے سے اس کو کنٹینیو کیا۔ شکر خدا کا صاحب، رات کے 9 بج رہے ہیں اور ایمسٹرڈیم ہوائی اڈے پر اترے تو بارش زوروں کی چل رہی تھی۔ یہ آگے سارا چیپٹر غائب ہے جی۔ تو اب یہ شروع ہے جی زاگریب کا جی۔ لہٰذا بڑی مشکل سے کبھی اس کو دیکھ کبھی اس کو دیکھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر بمشکل ہوائی اڈے پر ہی 8 گھنٹے کا وقت گزارنا پڑا۔ اب ہمارا پڑاؤ کروشیا کا شہر زاگریب ہے، جہاں ہم ایک دن قیام کریں گے۔ اب آگے پھر وہ جا کے وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زاگریب کا جو سارا وہ تھا، وہ ساری ٹریولنگ، وہ اس کا چیپٹر ہی غائب ہے، اس کے آگے ہے جی شروع۔ اچھا جی، 2 دن ایمسٹرڈیم اور زاگریب میں کھجل خراب کھونے کے بعد خدا کر کے وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب سراییوو کی فلائٹ کے انتظار میں ہم ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے آس پاس کچھ باپردہ خواتین بھی سراییوو کی فلائٹ کی منتظر ہیں۔ زاگریب میں کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد ان مسلمان خواتین کو باپردہ دیکھ کر ایک خوشگوار احساس ہو رہا ہے اور دل میں اس قوم کی عزت بھی اور بڑھ رہی ہے۔ ایمسٹرڈیم میں تو موسلا دھار بارش کی وجہ سے ہم زیادہ وقت باہر نہیں گزار سکے، لیکن زاگریب میں جو وقت گزرا اس کے بارے میں ہمارے ملے جلے جذبات ہیں۔ اب یہ زاگریب کے بارے میں ہے جی۔ اب یہ وہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے وہ لکھ رہا ہوں، وہ جو اس کا خلاصہ لکھا ہے۔ دوستو، یہ شہر زاگریب تو ہمیں بالکل اسلام آباد کی طرح ہی لگا۔ سرسبز و شاداب سڑک کے کنارے اور سڑکیں بھی کھلی سرسبز و شاداب سڑک کے کنارے اور سڑکیں بھی کھلی اور صاف ستھرے لوگ بھی، اخلاقاً بہت ملن نثار۔ دیٹس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ جی۔ کروشیا کے لوگ بڑے ہسمکھ ہیں، بڑے ملن نثار ہیں اور اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے سادے ہیں، بڑے اچھے ہیں اخلاق والے۔ وہ جو پاکستانیوں کو دیکھ کر باقی دنیا کے منہ پہ جو ایک وٹ سا چڑھ جاتا ہے، وہ کروشیا کے لوگوں میں نہیں ہے۔ بڑے صاف اور مخلص لوگ ہیں، اخلاقاً بہت ملن نثار اور قدر ایماندار نسبتاً مغربی یورپ کے۔ لیکن خواتین شاید اپنے آپ کو مکمل ڈھانپنے میں یقین نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہاں کا شاید گرم موسم ہے۔ اب آگے آپ خود ہی سمجھدار ہیں جی۔ گرم موسم ہو، یورپ کا کوئی شہر ہو، تو جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اٹس نتھنگ ٹو ٹیل۔ شہر تو بھلا چنگا صاف ستھرا اور پرسکون ہے، آبادی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بس ٹرام سٹاپس وغیرہ پر رش ہونے کے باوجود شور شرابہ نہیں ہے۔ لوگ بات بھی دھیمے لہجے میں کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہاں کے لوگ بہت ہی بھلے مانس لگے۔ اگر یہاں خواتین گرمی کے موسم میں اگر ایک ہلکی سی مختصر سی کرتی اور نکر ہی پہنتی ہیں تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک خاص بات زاگریب کے بارے میں وہ یہ کہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک ٹرام چلتی ہے۔ ٹرام بجلی سے چلنے والی انر سٹی ٹرام۔ اس کی ٹکٹ آپ اسٹام کے قریب کسی کھوکھے والے سے لے سکتے ہیں۔ بس آپ ٹکٹ لے کر بیٹھ جائیے، کوئی ٹکٹ چیکر نہیں، بلکہ اندر لگی کئی مشینوں میں سے ایک مشین میں ٹکٹ ڈالیے، مشین خود بخود ٹکٹ کو اسٹیمپ کر کے واپس کر دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیمپ شدہ ٹکٹ کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہی ایک بات اس قوم کی ایمانداری ظاہر کرنے کو کافی ہے کہ ہر مسافر جو بھی ٹرام میں داخل ہو خود بخود ہی اپنی ٹکٹ کو اسٹیمپ کروا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے سچ پوچھیے تو ہم نے اپنی ٹکٹ اس لیے اسٹیمپ نہیں کروائی کہ ہم بہت ایماندار ہیں، بلکہ اس لیے اسٹیمپ کروائی کہ کوئی 2-1 سال پہلے ہمیں چیک ریپبلک میں ایک ہاتھ لگ چکا ہے۔
چیک ریپبلک ایسا ایسٹ یورپین کنٹری ہے. 2 ملک تھے پہلے، چیک اور سلویکیا. بعد میں چیک علیحدہ ہو گیا اور سلویکیا علیحدہ ہو گیا. تو کوئی 2-3 سال پہلے، اس کے کوئی 2-1 سال پہلے میں چیک ریپبلک میں گیا تھا. تو وہاں پہ میرے ساتھ ایک اسی ٹرام کے چکر میں اور مفت ٹکٹ کے چکر میں ہاتھ ہو گیا تھا. اب آپ کو تو پتہ ہے دوستو، پاکستانی ہیں، جہاں پہ داؤ لگے لگا لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ خیر، آگے کتاب کی طرف چلتے ہیں جی. اس کو جلدی یہ 5 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. ہوا کچھ یوں کہ چیک ریپبلک کے دارالحکومت پراگ میں بالکل اسی طور طریقے کی ٹرام ہے. ہم نے صرف ایک ٹکٹ لی اور بنا سٹیمپ کروائے 1 ہفتہ ہی اسی ٹکٹ کے بل بوتے پر گھومتے پھرتے رہے، کیونکہ ٹکٹ چیکر نام کی کوئی چیز ٹرام میں کبھی نہیں آئی. لیکن آخری دن جب ہم آخری بار ٹرام کو استعمال کرتے ہوئے واپس ایئرپورٹ جا رہے تھے، نہ جانے کہاں سے ظالم ٹکٹ چیکر اندر آ گئے اور لگے ہم سے ہماری ٹکٹ مانگنے، بالکل جیسے ڈائیوو میں اکثر ٹکٹ چیکنگ کی جاتی ہیں. لاہور میں ڈائیوو کی بسز چلتی ہیں جی، اور لوریوں کو خوب پتہ ہے کہ ہر 3-4 سٹاپ بعد ایک ٹکٹ چیکر آتا ہے، وہ آپ سے ٹکٹ مانگتا ہے. ٹکٹ چیک کر کے اس کو تھوڑا سا پھاڑ کے وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. تو وہاں بھی یہ ہے جی. اسی طرح 2 بندے آئے، انہوں نے کہا جی ہم سے ٹکٹ مانگی. تو بس پھر کیا تھا، ہماری ٹکٹ دیکھ کر جو ہفتہ بھر پرانی تھی، ہم کو جرمانہ اور غیر اسٹیمپ شدہ ٹکٹ بھی ادا کرنے کو کہنے لگے. تو ہوا یہ تھا جی، مجھے چیک ریپبلک میں جب انہوں نے پھاڑ لیا، دھر لیا انہوں نے مجھے، ٹکٹ میری تھی ہفتہ پرانی. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو تو جرمانہ بھی کریں گے، اور یہ جو آپ نے ٹکٹ جو آپ بغیر ٹریولنگ جا رہے ہیں اس کے بھی پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. ارے صاحب کیا بتائیں، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو معصوم سیاح ظاہر کر کے اپنی واپس کی ہوئی ٹکٹ اپنی واپسی کی ہوائی ٹکٹ دکھا کر منت سماجت کر کے اپنی جان چھڑوائی. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دودھ کا جلا جاج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. قصہ جناب کچھ یوں ہے کہ جب انہوں نے پکڑ لیا، یہ میرے ساتھ ایک اور بھی ایک دفعہ میرے ساتھ ساؤتھ آف فرانس مارسے سے میں ٹرین پہ بیٹھا اور کینٹ جا رہا تھا. میں نے یہ 2 دفعہ ٹرائی کیا جی، اور دونوں دفعہ کامیاب ہوا. ویسے آپ دوستوں کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں باہر ملک سیر سپاٹے کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ ایسی حرکت فرما دی ہے جس سے آپ کا پاکستانی ہونا ظاہر ہو رہا ہے، تو بس اپنے آپ کو معصوم سیاح اور بس آئیں بائیں شائیں کر کے جان چھڑائیں. ٹورسٹ کو پھر بھی تھوڑی سی کرٹسی دوسرے ملکوں والے اور ہمارے پاکستان میں بھی ٹورسٹ کو کرٹسی ملتی ہے. تو جی جب وہ بہرحال وہ واپس فرانس کی طرف نہیں، ادھر ہی جو کتاب میں ہے چیک ریپبلک کا، تو مجھ سے انہوں نے ٹکٹ مانگی جی. تو میں نے کہا جی، وہ سارا میں نے دکھائی، تو میں نے پریٹینڈ کیا کہ ایز اف آئی ڈونٹ نو. تو میں انگلش تو آتی تھی، لیکن میں نے کہا یار ان کو بھی انگلش ٹھیک ٹھاک آتی تھی. میں نے کہا یار یہ تو انگلش بولی تو یہ تو مجھے پھر پرابلم ہو جائے گی. تو میں نے ایزیوم کیا کہ I'm just a stupid, just a dumb, just a اونگلو بونگلو ٹائپ میں ٹورسٹ ہو رہا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو میں ویسے ہی می ٹورسٹ، می ڈونٹ نو، می ٹکٹ، می گو ایئرپورٹ، می گو فلائی، می گو بیک، بس اس طرح کر کے نا پھر ان کو میں نے اپنی واپسی کی اپنی ایئرپورٹ کی ٹکٹ دکھائی کہ بھائی صاحب مجھے جرمانہ کر رہے ہو، اور میں تو واپس جرمانہ دے ہی نہیں سکتا، میں تو ایئرپورٹ جا رہا ہوں، کوئی 2-4 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے. تو انہوں نے پھر کرٹسی کر کے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو اس کے آگے ہے جی، ارے ہم یہ وہ جاتے جاتے کہاں پراگ کی پرانی یادوں میں کھجل خراب ہونے لگے. اچھا جی، اس کو یہیں پہ آج وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کو اور داستانیں کچھ سنائیں گے، کچھ واقعات سنائیں گے، کچھ کتاب پڑھیں گے. کتاب پڑھتے پڑھتے کچھ یادیں، کچھ سہانی، کچھ درد بھری، کچھ رنگین یادیں یاد آئیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے.
تو آپ جناب کوئی سوال وغیرہ ہے، کومنٹ وغیرہ ہے تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں ہے تو خوش رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے جی۔ اللہ حافظ۔